Assalamu alaikum, dear students. Today we are here with the lecture second of Management Information System MIS. In this lecture, we have the major contents. Firstly, we will discuss why do business students need of this course and what are the careers in MIS to differentiate the terms between the different terms of management, information, and systems. What are the objectives of MIS, major pillars of MIS, and the knowledge organization. So, firstly, we will talk about why do business students in need of this MIS course. बिजनेस स्टूडेंट्स को इस कोर्स की ज़रूरत क्यों है और वो क्यों पढ़ते हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे. इन दिस एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ डोमिनेट द बिज़नेस वर्ल्ड. जैसा कि हम ये देखें, ये हमारा जो अभी दौर चल रहा है, इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ बिज़नेस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं. इसके अलावा अगर हम वैसे भी देखें, अगर हम डेली लाइफ में देखें, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में देखें, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका है. एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेते हैं ATM. अब ATM की अगर मिसाल ली जाए तो ATM का इस्तेमाल अब लोगों ने बैंक के अंदर जाना भी छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया. सिर्फ कैश डिपॉज़िट करवाने के लिए वो जा रहे हैं. अब तो कैश डिपॉज़िट करवाने के लिए भी आपके पास सिस्टम मौजूद हैं. घर में बैठ के मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ATM पे जाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, सबसे पहले वहाँ पे कार्ड को वेरीफाई किया जाता है. बैंक से कनेक्शन मुकम्मल इस्टेब्लिश होने के बाद वहाँ से रिक्वेस्ट की जाती है ATM से कि हमें कैश विड्रॉ करवानी है या कोई भी और सर्विस चाहिए, तो आपको वहाँ पे वो मिल रही है. तो ये जो आपको सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ की बेस पे की जा रही हैं. इस तरह एक और एग्जांपल आप इंटरनेट की ले लें. आप इंटरनेट के ऊपर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं आपके. ये जो सारे का सारा आजकल के दौर में इस्तेमाल हो रहा है, ये सारे का सारा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल. तो बिज़नेस के अंदर अगर हम देखें तो बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का. बहुत सारे आपके ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो चुका है. और ये जो एरा चल रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन एरा चल रहा है. पहले एग्रीकल्चरल एरा था, फिर इंडस्ट्रियल एरा आया, अब इंफॉर्मेशन एरा चल रहा है. यहाँ पे अब यूबिक्वस कंप्यूटिंग हो चुकी है. यूबिक्वस कंप्यूटिंग मीन्स कि कंप्यूटर्स आर एवरीवेयर. इट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह पे छा चुकी. फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट कि नाउ द बिजनेस डायनामिक्स चेंजिंग इन द फेस ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़. इस पॉइंट को अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर आप ये समझें कि पहले ख़त लिखे जाते थे. अगर आपने किसी दोस्त से बात करनी है तो उसको आप ख़त लिखते हैं, या फिर जो है वो तार का एक सिस्टम था, उसको भेजा जाता था. लेकिन आजकल के दौर में आप देखें कि कितना ज़्यादा डायनामिक चेंजेस हुई हैं हमारी पर्सनल लाइफ में और कम्युनिकेशन लाइफ में, कि अब जो है वो कार्ड भेज दिए जाते हैं, SMS कर दिए जाते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट कर दिए जाते हैं, मैसेंजर के थ्रू आपकी जो है वो मुख्तलिफ़ चैटिंग जारी होती है.
تو یہ کیا ہے؟ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس اسی طرح بزنس کے ڈائنامکس بھی چینج ہو چکے ہیں. پہلے زیادہ تر کام آپ کا جو ہے وہ رجسٹر کے اوپر ہوتا تھا. اب اس رجسٹر کے اوپر کام کو ہٹا کے اب آپ دیکھ لیں کہ پٹوار سرکل جو ہے وہ بھی آپ کا اب جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، یا مزید جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ کی باقی انڈسٹریز میں اگر دیکھا جائے، مختلف بزنسز میں دیکھا جائے، بینک جو ہے وہ مکمل آپ کا جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے. تو یہ سارے کے سارا اب یہ ہے کہ بزنس ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. جب وہ چینج ہوتے ہیں تو اب اس میں ہمارا اس دور کے اندر انفارمیشن ایرا کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ یوز ہے. تو یہ جو آپ کورس پڑھ رہے ہیں MIS مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، تو اس میں آپ کا جو انفارمیشن سسٹم بن رہا ہے وہ بیسیکلی انفارمیشن ٹیکنالوجی ریلیونٹ ہی ہے، اور وہ آپ کو اس کی مختلف ڈائمینشنز میں جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. اور اسی وجہ سے کمپٹیشن از آن رائز. آپ دیکھ لیں کہ اب چیزیں گراف جو ہے وہ کتنا سیل کا انکریز کیا، کاسٹ کتنی بڑی یا کم ہوئی، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے مختلف طرح کے سافٹ ویئر بھی یوز کر سکتے ہیں. تو بزنس اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ٹولز، جو ٹیکنالوجیز اور کمیونیکیشن کی جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ کیا ہیں، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ دیکھ لیں ای کامرس کو دیکھ لیں. ای کامرس میں ہمارے پاس اس وقت یہ ہے کہ بائنگ اینڈ سیلنگ آف ڈفرینٹ گڈس ود دی ہیلپ آف انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سروسز. تو وہ بھی دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے آج کل دیکھیں کمپٹیشن کیا رہ گیا. اب جیسے جو ہے یہ کرونا کا دور آیا تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، چیزوں کو بھیج رہے ہیں. آن لائن جو ہے وہ آرڈر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ڈیلیوری کرواتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انیبل اسٹوڈنٹس ٹو ایکسیس دا پرابلمز اینڈ اپرچونیٹیز وین یوزنگ انفارمیشن ٹیکنالوجی ان بزنس. یعنی اسٹوڈنٹس سے یہاں پہ مراد فیوچر مینیجرس، جو فیوچر بزنس کے وہ لوگ جو فیوچر مینیجرز بننے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجیز کو بزنس میں استعمال کرتے ہوئے مختلف پرابلمس کے حل اور اپرچونیٹیز کو تلاش کریں. نیکسٹ، آلسو انڈرسٹینڈ دا ٹرانسفارمیشنل چینجز ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ دا انڈسٹری. اب اس میں دیکھیں کہ ٹرانسفارمیشنل چینجز جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں کہ انڈسٹری کے اندر اور آؤٹ سائڈ انڈسٹری کیا ہو رہا ہے. تو وہ آپ کو تبھی پتہ چل سکتا ہے جس وقت آپ کے پاس کوئی کمپیریزن ہوگا، اور کمپیریزن کے لیے آپ کو انفارمیشن چاہیے. انفارمیشن کو پروسیس کہاں پہ کیا جاتا ہے، کس کی مدد سے آسانی کے ساتھ ایکوریٹلی، فاسٹلی اینڈ ریلائیبل انفارمیشن لی جا سکتی ہے ود دی ہیلپ آف انفارمیشن سسٹم. تو یہ کچھ ریزنز تھے کہ وائی ڈو بزنس اسٹوڈنٹس نیڈ آف دس کورس. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے ابھی آن لائن کلاس ہو رہی، ایک فزیکل کلاس ہے. اب آن لائن کلاس یہ ایک نئی چیز تھی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ ہم اس کو کیسے اڈاپٹ کریں گے، لیکن آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑی. آپ اسٹوڈنٹ اگر بزنس کے ہیں تو آپ کو یہ اڈاپٹ کرنی پڑی. تو اس اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا فیچرز چاہیے؟ آپ کو کمپیوٹر کے مختلف سافٹ ویئرس کو یوز کرنا ہے. آپ جو ہے وہ گوگل جو ہے وہ کلاس روم کو یوز کرتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ زوم کو یوز کرتے ہیں، یا پھر مائکروسافٹ کے میٹنگ روم کو یوز کرتے ہیں، یا پیازا کے سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہیں، لرننگ مینجمنٹ سسٹم کو. تو یہ سارے کا سارا آپ کا کیا ہے، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے. اب اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے پاس ایک بزنس ایکسپرٹ ہے اور ایک کمپیوٹر سائنس ایکسپرٹ ہے، وہ شاید کہ کمپیوٹر سائنس ایکسپرٹ بزنس والے کی بات مکمل طریقے سے نہ سمجھ پائے، بزنس والا جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس والے کی بات صحیح طریقے سے نہ سمجھ پائے. تو کون جو ہے وہ ان کے درمیان وہ ایک ٹرانسلیٹر یا جسے کہہ لیں کہ انٹرپریٹر ہوگا، جو کہ ان کی بات کو انڈرسٹینڈ کروائے گا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی پہلے کو. تو وہ ہو سکتا ہے آپ کا
آئی ایس ایکسپرٹ، انفارمیشن سسٹم ایکسپرٹ کی یہ ذمہ داری ہے، یا وہ ایک ایسا ریلائیبل پرسن ہوگا جو کہ ان دونوں کے درمیان کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کروائے گا، کیونکہ وہ دونوں چیزوں کے بارے میں جانتا ہوگا، وہ بزنس کا بھی جانتا ہوگا، وہ آئی ٹی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بھی جانتا ہوگا، تو اس لیے وہ ایک اچھا انٹرمیڈیٹر ثابت ہوگا۔ تو اس لیے بزنس اسٹوڈنٹس کو بڑے اچھی طریقے سے اس کورس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ کیریئرز ان ایم آئی ایس، اگر ایم آئی ایس میں فردر آپ آگے چلتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی ایم آئی ایس ایک مکمل فیلڈ ہے، اس کو ایک سبجیکٹ نہیں، ایک پوری کی پوری فیلڈ ہے، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم۔ اگر آپ اس فیلڈ میں فردر آگے جاتے ہیں تو آپ ان کمپنیز میں جا سکتے ہیں، انشورنس، ٹیلی کمیونیکیشن، فائنینشیل سروسز، ایجوکیشن، میڈیکل میں جا سکتے ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز میں جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ جابس جو ہے وہ ملیں گی، اس سیکٹر میں آپ جا سکتے ہیں۔ پھر اگر پروفائلنگ کی بات کی جائے، جو لوگ ایم آئی ایس میں فردر آگے اسٹڈی کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے تو ان کے لیے پروفائل میں جابس کون سی ہیں؟ ڈیٹا کمیونیکیشن انالسٹ ہو سکتے ہیں، سسٹم انالسٹ ہو سکتے ہیں، کنسلٹنٹس، کوالٹی ایشورنس مینیجرز ہو سکتے ہیں، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، سسٹم سیکیورٹی انالسٹ اور انفارمیشن سسٹم آڈیٹرز ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی مختلف پروفائلنگ تھی۔ تو ایم آئی ایس ایک مکمل سبجیکٹ کے ساتھ ایک مکمل فیلڈ بھی ہے، ایک مکمل فیلڈ آف اسٹڈی ہے، اور دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک انفارمیشن سسٹم بھی ہے، انفارمیشن سسٹم فار مینجمنٹ، تو اس لیے اس کو جوڑ کے ہم پڑھتے ہیں مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم۔ تو دونوں پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں کہ آپ کے پاس یہ ایک فیلڈ آف اسٹڈی بھی ہے ایم آئی ایس، اور دوسرا یہ ایک انفارمیشن سسٹم ہے فار دا مینجمنٹ۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کچھ اس کو چونکہ آگے لے کے چلنا ہے کورس کو، تو اس میں کچھ ٹرمز کے بارے میں ہم دیکھیں کہ مینجمنٹ کیا ہے، انفارمیشن اور سسٹم کیا ہے۔ مینجمنٹ کو دیکھتے ہیں۔ مینجمنٹ میں ہم پلاننگ، کنٹرول اور ایڈمنسٹریشن آف این آرگنائزیشن، اب جس طرح کہ ہماری مینجمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہائرارکل ہوتی ہے، اس میں ٹاپ مینیجرز ہوتے ہیں، مڈ یا کیریئر مینیجرز ہوتے ہیں اور جونیئر مینیجرز ہیں۔ تو ٹاپ مینیجرز کے ذمہ پلاننگ ہوگی کہ وہ پلاننگ کریں گے، پلاننگ کے اسپیکٹ سے آنے والے تمام پوائنٹس کو کور کریں گے۔ مڈل یا پھر جو ہے وہ کیریئر مینیجرز جو ہیں وہ کنٹرولنگ کے ورک کریں گے، کنٹرول کے لیے۔ اس میں فردر ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کا مطلب مزید کیا ہے۔ جونیئر مینیجرز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن ورک کریں گے۔ باقی آپ مزید مینجمنٹ کو بہتر جانتے ہیں۔ پھر ہے کہ واٹ از انفارمیشن، ایز وی آلسو ڈسکس ان لیکچر نمبر 1 ڈیٹیل ڈسکس آف دا ڈفرینس آف ڈیٹا اینڈ انفارمیشن۔ Information as we know that the processed form of data and also the meaningful form of data and process data to support management functions۔ یہاں پہ ہم ایم آئی ایس میں کیا کریں گے، یعنی اس کے اگر انفارمیشن کو دیکھا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم ڈیٹا کو پروسیس کریں گے، کس کے لیے؟ ٹو سپورٹ مینجمنٹ فنکشنز۔ پھر ہم اس کی پروسیسنگ کریں گے۔ پروسیسنگ میں ہم کس کی بات کر سکتے ہیں؟ اس کو ریکارڈ کریں گے، اس کو سمرائز کریں گے، اسٹور اینڈ ریٹریو۔ یہ ہمارے کچھ انفارمیشن کے ریلیٹڈ پروسیسنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو ریکارڈ کریں گے، سمرائز کریں گے، اسٹور کریں گے اور ریٹریو کریں گے۔ ریٹریو کا مطلب یہاں پہ ہوتا ہے گیٹ کرنا، حاصل کرنا، ایکسیس لینا، اور پھر پریزنٹ ان دا ریکوائرڈ رپورٹنگ فارمیٹ، جو ہمیں جس فارم میں چاہیے، جس ایک اسٹینڈرڈ رپورٹ اس کی چاہیے تو اس میں ہم اس کو حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از اے سسٹم۔ یہاں پہ ہم سسٹم کی ڈیفینیشن کمپیوٹر سسٹم پوائنٹ آف ویو سے کریں گے، لیکن ان دا کانٹیکسٹ آف ایم آئی ایس۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پٹس ہوتی ہیں ہمارے پاس، اس کو ہم پروسیس کرتے ہیں، پھر اس کی آؤٹ پٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا فیڈ بیک میٹرکس یعنی اس کے کانسیکوینسز اور اس کی بیس پہ بننے والی انفارمیشن کو دیکھتے ہیں۔
اور سسٹم کیا کرتا ہے کہ سپورٹس دا پروسیسنگ آف ڈیٹا انٹو انفارمیشن، کہ ڈیٹا کو جب ہم انفارمیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہم اس میں دیکھتے ہیں آبجیکٹیوز آف ایم آئی ایس۔ ایم آئی ایس کی آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ تو اس میں ہم کہتے ہیں ایم آئی ایس پروسیس ڈیٹا ٹو سپورٹ دا مینجمنٹ فنکشنز، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا۔ پھر ہم ایم آئی ایس مینیج انفارمیشن سسٹم پروڈکٹیولی، اس پہ بھی ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں کہ آئی ایس ہے کیا، اس کی ورکنگ کیا ہے، اس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں، ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے۔ مطلب کہ پروڈکٹیولی یہ انفارمیشن سسٹم کو یوز کرتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایم آئی ایس کے دو اسپیکٹ سے ہم نے پڑھنا ہے، ایک یہ فیلڈ آف اسٹڈی ہے اور ایک یہ آئی ایس ہے، انفارمیشن سسٹم ہے کس کا؟ مینجمنٹ کا۔ تو مینجمنٹ کو چونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں ہماری پلاننگ، کنٹرول اور ایڈمنسٹریشن ہے، تو اس میں آنے والے جو لوگ انوالو ہوں گے ان سب کی بھی مینجمنٹ اسی انفارمیشن سسٹم سے کی جائے گی۔ پھر کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کریٹڈ فرام یوزنگ انفارمیشن میکسیملی، اس میں اگر ہم بالکل ایسی ہے کہ ہم انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ بیٹر وے سے استعمال کریں گے، یہی ہمارا اس کا مین بینیفٹ ہوگا۔ اس میں ہم کیپچرنگ ڈیٹا کرتے ہیں، ڈیٹا کی کیپچرنگ کا مطلب کہ کلیکٹس دا ریلیونٹ ڈیٹا، پروسیسنگ ڈیٹا کی ٹرانسفارم ڈیٹا انٹو انفارمیشن، انفارمیشن اسٹوریج میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹور دا انفارمیشن سیکیور وے سے ہم اس کو اسٹور کرتے ہیں۔ انفارمیشن ریٹریول کہ ایزی ریٹریول بائی اتھرائزڈ یوزرز اونلی، اتھینٹیکیٹڈ اینڈ اتھرائزڈ یوزر ہی اس کو گیٹ کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور انفارمیشن پروپیگیشن مطلب کہ انفارمیشن کا پھیلاؤ کتنا زیادہ کیا جائے، تو اس میں نان سٹاپ ایکسیس اینڈ اپڈیٹنگ ہوگی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مین پلرز آف ایم آئی ایس۔ ایم آئی ایس کے مین پلرز میں ایک ہم دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ پرسپیکٹو سے ہم اس کو دیکھیں گے ایم آئی ایس کو۔ لانگ ٹرم پلاننگ کا مطلب کیا ہے، مزید یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر ریسپیکٹ آف این آرگنائزیشن ڈائنامکس اینڈ اسٹرکچر، آرگنائزیشن کے اندر جو آنے والی ڈائنامکس یا اس کا جو اسٹرکچر، جو ہائرارکل اسٹرکچر ہے، یا پھر اس کے اندر جو مزید نیو اپڈیشنز آئیں ان کی ایک جو ہے وہ ریسپیکٹ کی جائے گی۔ یہ ایم آئی ایس اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں اور ان کا خیال رکھا جائے۔ پھر کمپریہنسونیس اینڈ انٹر کنیکٹیوٹی، یہ بھی ایم آئی ایس کا ایک بہت بڑا فیچر یا کیلنگ پلر ہے۔ ہائرارکل اینڈ ہوللی پارٹیسپیٹری، اس میں تمام لوگ انوالو ہوں گے، خواہ وہ ہائرارکلی اپر سے لوور لیول کی طرف آئیں یا پھر اس میں ادر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں آلز انوالو ہوں گے۔ پھر ایم آئی ایس سپورٹس آل لیولز آف مینجمنٹ ڈیسیجنس، مینجمنٹ ڈیسیجن کسی بھی لیول کا ہو، خواہ وہ اسٹریٹجک ہو، آپریشنل ہو یا ٹیکٹیکل ہو، یعنی جو بھی حکمت عملی آپ کی آرگنائزیشن کی ہوگی یا مینجمنٹ کی ہوگی، جو بھی اس کی آپریشنل پوائنٹ آف ویو سے ڈیسیجنز ہوں گے، یا پھر اس کے علاوہ جو بھی اس کی ٹیکٹیکل یعنی جو بھی تدبیریں ہوں گی، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کو ایم آئی ایس سپورٹ کرے گا۔ اس کے بعد ہائی لائٹس پرابلمز اینڈ ایکسیپشنل سچویشنز، ایم آئی ایس جو ہے وہ جو پرابلمز آئیں گے، سیل کم ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس چیز کو کہاں پہ ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہاں پہ کون سا پرابلم آیا تھا، اور کون سی ایکسیپشنل سچویشنز ہیں، یہ آلریڈی وہ اپنے پاس اس کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے۔ اور یہ چونکہ ایم آئی ایس ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ ڈریون بائی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے یہ ڈریون ہے، اور کمپیوٹر بیسڈ ہوگا اس میں، یعنی ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور ٹیلی کمیونیکیشن کا بہت زیادہ رول ہے۔ ان کی مزید ڈیٹیل میں ڈسکشن نیکسٹ کلاسز میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد انفارمیشن ورسز ڈیٹا، مین پوائنٹ اس میں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ را فیکٹس اینڈ فگرز یا را فیکٹس ریپرزینٹنگ ایونٹس، یہ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے، پھر اس کو آرگنائز اینڈ ارینج ان اسٹینڈرڈ فارمیٹ کریں گے، ارینجڈ ٹو ایز انڈرسٹینڈنگ اینڈ یوز اینڈ رینڈر ٹو سپورٹ ڈیسیجن میکنگ۔ تو انفارمیشن کا جو مین پرپس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ہم انفارمیشن لے رہے ہیں، اس کا مین پرپس ڈیسیجن میکنگ، بیٹر
ایکوریٹ اینڈ ریلائبل ڈیسیژن میکنگ. پھر ہم نالج آرگنائزیشن کی اگر بات کریں تو آرگنائزیشن اسٹرکچر چینجز ریپڈلی. بالکل، جیسے ہائرارکل ٹو فلیٹنڈ اسٹرکچر ہو رہے ہیں. پہلے سینٹرلائز تھے تو ڈی سینٹرلائز یا ڈی سینٹرلائز سے سینٹرلائز، اور پھر اس کے علاوہ ریجڈ ٹو فلیکسیبل ارینجمنٹس ہو رہی ہیں. تو یہ آپ کے کچھ آرگنائزیشنل اسٹرکچرز ہیں جو کہ ریپڈلی چینج ہو رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ایم آئی ایس کیسے جو ہے وہ اس کو کنیکٹ ہونا چاہیے، ان کو سمجھنا، ان کو آسانی کے ساتھ شفٹنگ کرنا، تو یہ کیسے پاسبل ہے. پھر انٹرا اینڈ انٹر فرم بزنس ایزیئر. انٹرا فرم مطلب ود ان دا فرم، جو آپ کے سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرس یا جو ایلیمنٹس ود ان فرم ہیں یا ود ان آرگنائزیشنز ہیں ان کے درمیان کنیکٹیوٹی. اینڈ انٹر فرم مطلب ڈفرینٹ فرمز یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے بٹوین کنیکٹیوٹی یا کمیونیکیشن، یہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے. اور پھر لوکیشن اینڈ سائز نو لانگر میٹرز. بالکل. اور کسٹمر پریفرنسز، سب سے امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے کہ کسٹمر کو پریفرنس دی جائے، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کا ایم آئی ایس کا اپنا رول ہوگا. تو یہ سارے کے سارے ایم آئی ایس کی فردر اپلیکیشنز، اس کا یوز، اس کے بینیفٹس، اس میں ہم نالج آرگنائزیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ آرگنائزیشن جیسے ریپڈلی چینج ہو رہی ہیں تو اس کی آرگنائزیشن کے اندر اس کا رول کیا ہے. پھر آرگنائزیشن اینڈ دا مینیجرز کنٹینیو لرننگ اور کمپیٹنسی انکریزنگلی امپورٹنٹ، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اور فلو آف انفارمیشن ٹو آل اسٹیک ہولڈر از امپورٹنٹ. یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر بیسیکلی جو مین پوائنٹس ہم نے اس میں ڈسکس کیے وہ یہی تھا. سب سے پہلے کہ وائی ڈو بزنس اسٹوڈنٹس نیڈ آف دس کورس. پھر کیریئرز ان ایم آئی ایس کیا ہو سکتے ہیں، کون سی کمپنیز ہیں جن میں فردر اگر آپ ایم آئی ایس میں جاتے ہیں، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اسٹڈی کو، تو پھر آپ کمپنیز کون سی ہیں جن میں آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کی پروفائل میں جاب کون سی ہو سکتی ہیں. پھر ہم نے مینجمنٹ انفارمیشن اور سسٹم کا کانسیپٹ دیکھا. پھر آبجیکٹیوز آف ایم آئی ایس، پلرز آف ایم آئی ایس، اور اینڈ پہ ہم نے نالج آرگنائزیشن کو اسٹڈی کیا. نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. اوکے، تھینک یو ویری مچ.